देखिए। देख लिया? इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये जो मैं अभी कमरा बंद किया हूँ, आप लोगों ने देखा, जैसे ये कमरा बंद किए हैं और प्रोटेक्शन के लिए ये दरवाज़ा लगाया हुआ है। दरवाज़ा क्यों है? ये प्रोटेक्शन के लिए है। और इस कमरे के अंदर देखेंगे तो चारों तरफ से दीवार चुनाई हुई है। और आप जिस कमरे में होंगे, आप जहाँ भी रहते हैं, आपका कमरा होगा, उसमें भी आप दीवार चुनाई करवाए होंगे, यानी दीवार जुड़ाए होंगे। तीन तरफ चारों तरफ दीवार होगा, एक तरफ ये दरवाज़ा लगा होगा। किस लिए? प्रोटेक्शन के लिए, यानी बचाने के लिए। और ये क्या करेगा? दरवाज़ा हम लॉक कर दिए तो ये मुझे प्रोटेक्ट करेगा। किस चीज़ से? बाहर से लोग कोई मुझे अंदर में देखे नहीं, और बाहर से कोई मुझे अब देख नहीं सकता है। ये प्रोटेक्ट करेगा और ये दीवारें प्रोटेक्ट करेगी, और बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता है जब तक हम ये दरवाज़ा को खोल ना दें। मगर इतना सारी झंझट क्यों? मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? पता नहीं चल रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ, आप अगर नहीं समझे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले जो घर बनता है ना, तो चारों तरफ से दीवार चुनाई की जाती है और एक दरवाज़ा लगाया जाता है। जो दरवाज़ा हम बंद कर देते हैं तो ये चारों तरफ से ये क्या होता है, घर लॉक हो जाता है। ये प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। और ये हमारा दरवाज़ा, ये दीवारें क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किसे? हमें। क्योंकि हम अंदर रह रहे हैं तो हमें बाहर की चीज़ों से, हवा से, बाहर के लोगों से ये बचा रहा है। कोई मुझे देख नहीं रहा है, अब मैं इसमें सेफ फील कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आप अमल कर रहे हैं, अमल के अंदर आप करते क्या हैं कि यूं ही बैठ जा रहे हैं, या अमल में आप कुछ ख़राबी कर दे रहे हैं, हत्तुल इम्कान जैसा कि आप हिसार नहीं कर रहे हैं। तो हिसार क्या है? एक प्रोटेक्शन के लिए हिसार किया जाता है, और हिसार अमल में प्रोटेक्ट करता है बंदे को। जैसे ही आप हिसार लगाएंगे, गोल दायरा बना देंगे और उसके बीच में बैठेंगे, तो आप ये माने कि आप एक कमरा बनाएं, उसके बीच में बैठ गए, तो जैसे बाहर के लोग आपको देख नहीं रहे हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अंदर में इत्मीनान और सुकून से आप बैठे हुए हैं। इसी तरीके से जैसे आप हिसार लगाकर अंदर बैठ जाते हैं और अमल करना शुरू करते हैं, उसी वक्त से क्या होता है कि तमाम तर आसिब, तमाम तर बुरी बलाएं, तमाम तर जो रुकावटें आने वाली हो अमल के अंदर, तमाम तर वो चीज़ें जो आपको परेशान कर सकती है, आपको डरा सकती है, धमका सकती है, वो चीज़ें जिससे आप खौफनाक होकर डर जाएंगे, मगर वो अंदर नहीं आएगा, वो अंदर आ नहीं सकता है, वो बाहर ही रहेगा। वो अंदर आने की उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी, और वो हिम्मत भी नहीं होगा कि मैं हिसार के अंदर चला जाऊं। तो हिसार आपने लगाना लाजमी ज़रूरी है। जैसे आप हिसार कर लेते हैं, तब जाकर के आपको पता चलता है कि जी बिल्कुल आप हिसार के अंदर हैं, समझे आप सेफ है। अगरचे आप हिसार नहीं करते हैं, कैसा भी अमल करें, आप अमल कर रहे हैं, हिसार नहीं लगाते हैं, विदाउट हिसार आप बैठ जाते हैं और हिसार नहीं करते हैं, बैठ जाते हैं, अमल पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप ये समझे कि आप अपनी हथेली में जान को रखकर खेल रहे हैं, अपने जान से खेल रहे हैं। क्योंकि अगर हिसार नहीं करते हैं तो कोई भी आप पे अटैक कर सकता है, कोई भी आपको जान मार सकता है, या कोई भी आपको डरा धमका सकता है, जिससे आप वहाँ से रुककर भाग जाएंगे तो आप रजात में गिरफ्तार हो जाएंगे। और जैसे आप रजात में गिरफ्तार होंगे, आपका माइंड काम करना बंद कर देगा, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, उजरे बिखरे से रहेंगे आपके घर की बरकतें ख़त्म हो जाएगी, आपका घर बर्बाद हो जाएगा, आप मेंटल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे, सब डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज है तो आपको कुछ वक्त लगता है, कुछ वक्त लगता है। और कुछ अलवी अमल जो होते हैं वो आपको 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का अमल होता है। लोग कहते हैं कि मैं 1 दिन का या 2 दिन का अमल कर लूँ और रजात ख़त्म हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ख़त्म होता है तो कम से कम 3 दिन तो लग ही जाता है। तो आप 3 दिन तक बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार रहेंगे। हत्तुल इम्कान ऐसा हो ना हो कि वो अमल आप पे शूट ना किया, तो आपको क्या करना होगा? 40 दिन तक कंटिन्यू इस अमल को करना होगा कि आपके ऊपर से रुजात ख़त्म हो। मगर एक बात याद रखें, आप सोच रहे होंगे कि भैया 40 दिन तक हम करेंगे, 2 दिन में, या 1 घंटे की अमल है। मैं बता रहा हूँ आपको, आप दिमाग लगाएं, सोच ले, 1 घंटे की अमल हो, 1 घंटे में रुजात ख़त्म हो सकती है। आपको खुद पढ़ना होगा, खुद तब जाकर ख़त्म होगी। मगर आपका जब माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आप मेंटल से हो जाएंगे, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, सोचने की शक्ति छीन ली जाएगी। उस वक्त आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा असरात हावी हो जाएंगे। तो क्या आप सोचे उस वक्त आप 1 घंटे की अमल पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं ना।
क्योंकि आपके ऊपर इतना ज़्यादा डिप्रेशन, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर, आप मेंटली डिस्टर्ब, आप फिजिकली डिस्टर्ब, तो आप क्या सोच रहे हैं कि आप 1 घंटे की अमल पढ़कर रोजा ख़त्म कर लेंगे? कोई जो बता रहा है ना रोजा ख़त्म करने के लिए 1 घंटे में, भैया मैं मान लिया ख़त्म हो जाएगी रोजा, तो क्या आपका जो दिमाग डिस्टर्ब है वो पढ़ने देगा? नहीं। तो क्यों ऐसा काम करे जिससे रिचार्ज में गिरफ्तार हो जाए? तो भैया मैं आपको यही कहूँगा, सलाह दूंगा आपको कि आप मेरे चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर ली तो ठीक है, नहीं कि तो कर लीजिएगा, और दूसरों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग को भी पता चल जाए। और अगर आप पहले से जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अमल जो होता है ना वो सीक्रेटली किया जाता है, और जो अमल करते हैं तो अमल में हर वो चीज़ जानना लाजमी ज़रूरी है जो अमल के अंदर काम आए। अगर आप नहीं जानते हैं तो बाद में ये ना कहें ना करके कमेंट बॉक्स में इरशादुल कादरी साहब जी या HJ एजुकेशन वाले भैया आपने तो बताया अमल काम ना हो किया, या अमल काम किया मैंने पागल हो गया। तो सबसे पहले कहूँगा कोई भी वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल के सारे वीडियो देखें जिससे आप अमल सीख पाए। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखें अमल करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता। 10-10 साल लगाते हैं एक चीज़ सीखने के लिए, आप करेंगे कि एक दिन में आकर के सोच लिए सीख गए, नहीं होगा। तो आप करें, हिसार लाजमी करें, उसके बाद अमल में बैठे। इल्मुल अदाद बाय HJ एजुकेशन। मल्टीपल स्क्रीन, एक ऐप में बहुत सारे फीचर, आमिलों के लिए तोहफा, मुस्लिम AI, मल्टीपल टूल्स, डिजिटल ई बुक लाइब्रेरी। इल्मुल अदाद जाने और बहुत कुछ सीखें। इल्मुल अदाद बाय HJ एजुकेशन, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड नाउ। आप हिसार कर लेते हैं, आपको क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है हिसार के न करने और करने से? सबसे पहले आपको पता नहीं है ना, तो आप जाकर के वो वीडियो देखें जिससे आपको पता चल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिसार तो बहुत ही है, तो हिसार कौन सा करें? सबसे छोटा हिसार, सबसे आसान हिसार कौन सा है जिसे करें और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो जाए? तो ज़्यादा फ़ायदा के लिए छोटा है ऐसा हिसार बहुत ही कम मिलता है, मगर मिल जाता है। आपका भाई लेकर आया है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस हिसार को करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। हिसार किस तरीके से करना है सबसे पहले जान लीजिए। जैसे कि आप जहाँ भी बैठ रहे हैं हिसार वहाँ पे करना होगा, या आप अपने घर का हिसार कर सकते हैं, जिस्म का हिसार कर सकते हैं, जगह का हिसार कर सकते हैं। हिसार करने के लिए आपने करना क्या है कि जहाँ जिस जगह को हिसार करना है वहाँ पे आप अच्छे से बैठ जाए। अमल पढ़ना है बैठ जाए, या घर के वैसे ही हिसार करना है अपने घर पे बैठे रहें, या आप अपने घर को बंदिश करना चाहते हैं, हिसार करना चाहते हैं, बैठे रहें। आपने करना क्या है, बैठे बैठे हिसार आपने करना है। किस तरीके से आपने करना? सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। 3 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़े। आपको जो भी दुरूद शरीफ याद हो आप उसे पढ़ सकते हैं, जैसा भी दुरूद शरीफ याद हो आप उसे पढ़ सकते हैं। अगर आपको दुरूद शरीफ नहीं आता तो आप पढ़ेंगे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे छोटा सा दुरूद पाक है, मगर मैं नहीं जानता, मैं जानता हूँ, ये इतना तो जानता ही हूँ कि आप लोग ऐसा होंगे नहीं जिससे को ये आता नहीं हो दुरूद पाक। तो दुरूद पाक आप ज़रूर पढ़ेंगे कम से कम 3 मरतबा। जैसे आप 3 मरतबा 3 टाइम्स आप दुरूद पाक पढ़ लिए, तो दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने करना क्या है कि जो मैं आयत बता रहा हूँ, जो ये अमल है ना जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये कुरान और हदीस से नहीं है, और ये ना कोई सिफली है, ये अलवी है, और इससे काफ़ी ज़्यादा काम लिया जा सकता है। और विदाउट एनी अमल ये हिसार को करेंगे तो आपका हिसार लाजमी काम करेगा और बहुत ज़्यादा मुफीद है। करना क्या आपने, और हिसार किस वक्त लगा सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आपने सबसे पहले हिसार बताता हूँ। हिसार आपने करना है कि जैसे आप दुरूद पाक पढ़ ले 3 मरतबा, 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको कहना होगा ला इलाहा कोट इल्लल्लाह की खाई शाह मर्दा की चौकी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुहाई। इस तरीके से आपने कम से कम नहीं 11 मरतबा आपने पढ़ना ही होगा। ला इलाहा कोट इल्लल्लाह की खाई शाह मर्दा की चौकी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुहाई। इस तरीके से आप 11 मरतबा पढ़ेंगे। 11 मरतबा पढ़ने के बाद आप करें कि हथेली में दम करें, और फूंक मारने के बाद उंगली पे दम करें शहादत की, और जहाँ पे हिसार करना है हिसार लगा लें। घर को हिसार करना है, उंगली पे दम करें, आंखों को बंद करें, और इस तरीके से घर को अपने तसव्वुर में लगाए और उंगली को फिराए, और उसके बाद लास्ट में हाथ में दम करें और 3 मरतबा थपड़ी बजा लें। ताली जिसे कहते हैं ताली बजाए, ठीक है, थपड़ी बजाएं। ये आपका हिसार हो जाएगा।
اور یہ حصار جو ہے زیادہ تر کس وقت کام آتا ہے؟ یہ حصار زیادہ تر کس وقت کام آتا ہے میں آپ کو یہ بتا دوں. زیادہ تر حصار اس وقت کام آتا ہے جیسے کسی مریض کو گئے دیکھنے کے لیے، اچانک سے گئے مریض کو دیکھنے کے لیے، تو کیا ہے کہ حصار کر کے جانا ہوتا ہے مریض کے پاس. تو اس وقت اچانک سے یہ حصار ہم کر لیں گے. آسان ہے، چھوٹا سا فٹ سے پڑھیں گے، 11 مرتبہ پھونک ماریں گے، بدن پہ پھونک مار لیں گے، تھپیہ لگا کے چل جائیں گے، چلتے پھرتے اسے پڑھ لیں گے. اور کوئی اور زیادہ حصار کریں گے تو کافی زیادہ وقت لگ جاتا ہے. مگر اس حصار کی خاصیت یہ ہے کوئی وقت نہیں لگتا، بس 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، 11 مرتبہ پڑھے اور پھونک کر بدن میں پھونک لیے یا تھپڑی میں مار لیے، یہ آپ کا حصار ہو جائے گا. منٹوں کا کام ہے یہ. انشاءاللہ عز و جل آپ اس سے پروٹیکٹ رہیں گے، آپ اس سے سرکشت رہیں گے، آپ اس سے بہت زیادہ آپ کو بچاؤ ہوگا. تو بہت زیادہ بہترین یہ عمل ہے، بہت زیادہ بہترین یہ حصار ہے، یوز کیجیے گا اور مجھے گنہگار کے حق میں ضرور دعا کیجیے گا. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں. آپ کے من جو بھی کنفیوژن ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں میں شیئر کر لیجیے گا، اور پہلی بار چینل پہ آئے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل ضرور کر لیجیے گا تاکہ ایسے ویڈیو آپ کو ہمیشہ مل. علم الاداد بائی ایچ جے ایجوکیشن. ملٹیپل اسکرین، ایک ایپ میں بہت سارے فیچر، عاملوں کے لیے تحفہ. مسلم اے آئی، ملٹیپل ٹولز، ڈیجیٹل ای بک لائبریری. علم الاداد جانیں اور بہت کچھ سیکھیں. علم الاداد بائی ایچ جے ایجوکیشن. لنک ان ڈسکرپشن. ڈاؤن لوڈ ناؤ. آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک بہترین چیز بتانے والا ہوں. اگر آپ عامل ہیں یا عمل کرنا چاہتے ہیں یا عملیات کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جاننا لازمی ضروری ہے. اگر یہ باتیں آپ نہیں جانتے ہیں تو ہو سکے کہ آپ کا عمل جو ہے وہ خراب ہو جائے. آپ جو عمل کریں گے وہ کامیابی اس میں نہیں ملے گی. عمل میں کامیابی کے لیے، عمل میں عروج تک پہنچنے کے لیے قوت خیالی ایک بہت ہی بڑی چیز ہے. قوت خیالی یعنی کہ سوچنے کی شکتی، سوچنے کی فکر. سوچنا جو ہے اس میں ایک قوت ہے جسے خیالات کہتے ہیں. اور خیالات پہ جو قابو پا لیتا ہے نا، جو خیالات پہ اپنے قابو پا لیتا ہے وہی دراصل عامل بن پاتا ہے. تو خیالات پہ قابو پانا کیسا کہ اگر آپ کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ قوت خیالی پہ جو لوگ قابو پا لیتے ہیں، جو اپنے قوت خیالی کو مضبوط کر لیتے ہیں، وہ دراصل کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. دنیا کے اندر جو بھی کام ہے، کیسا بھی کام کیوں نہ ہو، قوت خیالی مائنڈ سیٹ اگر کر دیا، کرنا ہے تو ہے، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، بس وہ کر دینا ہے. تو قوت خیالی بہت بڑی چیز ہے. تو آپ اپنے قوت خیالی کو ایک جگہ سیٹ کر لیں، ایک جگہ فکس کر لیں کہ یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، یہ ہوگا تو ہوگا. مثلا آپ کوئی عمل کرنے جا رہے ہیں، حمزات کا عمل، موکلات کا عمل، پری کا عمل، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کروں یا نہ کروں. یہ جو یوٹیوب پہ بتائے تھے تو ان کے ویڈیو دیکھا تھا میں نے، کروں یا نہ کروں. ان سے بات کر لیا، جب مجھ سے بات کر لیتے بہت سے لوگ تو اچھا بات کرنا ہے کروں یا نہ کروں، کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں. بھیا ایک خیالات جو ہے وہ بدل رہے ہیں. اب قوت خیال کیا ہے کہ آپ کا چینج ہوتے رہا ہے، ہر منٹ پہ چینج ہو رہا ہے. اب کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا، اوپر نیچے کر رہے ہیں نا. تو یہ قوت خیالی کا سیٹ کرنا ہوگا. میں یہ عمل کروں گا اور یہ کروں گا یعنی کروں گا، سیٹ. اب یہ ہو جائے گا مکمل طور پہ، میں اس میں کامیابی پالوں گا یعنی کہ پالوں گا، سیٹ. تو یہ سے کہتے ہیں قوت خیالی. اور جو عامل یہ کہے کہ میں عمل کروں گا، ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ عمل شروع کر لیتا ہے، تو اس سے یہی ہوگا کہ عمل کبھی بھی مکمل طور پہ ہوگا نہیں، یا عمل میں رجعت کر بیٹھے گا، یا عمل کو غلطی کر کے وہ عمل کو خراب کر لے گا، مگر عمل کامیاب نہیں ہوگا. اور اگر کوئی یہ سیٹ کر لیتا ہے دماغ میں، عمل کروں گا کروں گا کروں گا، اور جیسے عمل کوئی کرنے کے لیے آتا ہے، عمل کرتا ہے، تو یقین مانیں اگر اس سے نہ بھی ہونے والا ہوتا ہے نا، اگر قوت خیالی صحیح ہے، اگر اس کا مائنڈ صحیح ہے، وہ سوچ اس کی صحیح ہے کہ کر لوں گا کروں گا کر لوں گا ہو جائے گا، کروں گا کر لوں گا ہو جائے گا، اس سیٹ ہے کہ میں ہی کروں گا اور کر لوں گا، یہ ہو جائے گا، کامیاب یہ ہوگا ہی ہوگا. تو اس کے قوت خیالی کیا ہے کہ سیٹ ہے، تو اس کا کام دراصل ہو جائے گا. عمل اگر خراب بھی ہونے والا ہوگا نا، تو میرا خیال ہے کہ اس کا عمل کامیاب ہوگا، سکسیسفل وہ عامل بن پائے گا، کیونکہ اس کا مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے. تو آپ نے کرنا ہے
اپنے مائنڈ سیٹ کو، اپنے دماغ کو، اپنی قوت خیالی کو اس طریقے سے سیٹ کر لینا ہے کہ کرنا ہے تو کرنا ہے، نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ ہاں نہ میں نہیں پڑھنا ہے آپ نے، ہاں نہ یا تو ہاں یا نہ نہیں، کوئی ایک چیز لے کر چلیں، انشاءاللہ عز و جل آپ بھی کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو میں یہی کہنے آیا تھا کہ آپ اپنی قوت خیالی کو آپ مضبوط کر لیں اور مائنڈ ایک چیز پہ سیٹ رکھیں، بہت ہی جلد کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستی ہمزاد کے بارے میں بتانے والا ہوں، اگر آپ اس عمل کو جو میں بتانے والا ہوں اسے آپ کریں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا، اور اس عمل کو کرنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے، آپ ایسا فیل کر پائیں گے، مطلب کچھ بیان نہیں کیا سکتا۔ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ محدثین فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے روح کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو اپنے روح کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے روح کو قابو کرنے کے لیے جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے، جو عمل کیا جاتا ہے، وہ بہت ہی زیادہ نایاب ہے، بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اگر آپ کو جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں، جو عمل بتا رہا ہوں، اس سے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پورے دن میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، 24 آورس کے اندر ون ٹائم آپ نے پڑھنا ہوگا، 24 گھنٹے کے اندر آپ نے ایک مرتبہ سے پڑھنا ہوگا، روزانہ آپ پڑھیں گے، ورد میں رکھیں گے، بہت زیادہ نایاب ہے، مفید ہے، آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اسے پڑھتے ہیں صرف اور صرف 11 مرتبہ تو اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ دل میں سکون محسوس ہوگا، دل اطمینان سکون رہے گا، آپ کے خوابوں کے ذریعے بہت ساری باتیں بتائی جائے گی اور آپ کو کچھ انبھو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس وظیفہ کو کرنے والے میں کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، ڈپریشن میں ہے تو ڈپریشن سے وہ نکل جائے گا، بلڈ پریشر کے جو شکایت ہے تو وہ ختم ہو جائے گا، اور بہت سارے ایسے امراض ہیں، جو سارے بیماریاں ہیں ایسے جس سے بندہ شفا پالے گا، اور بہت سارے کام ہیں، بہت سارے کام اس میں نکل آتے ہیں، اور اس پہ کوئی جادو ٹونا سحر نہیں کر پائے گا، اور بہت سارے حتی الامکان محدثین فرماتے ہیں، کتابوں میں آتا ہے کہ یکمن علم رادمن عقل باید، کہ ایک من علم حاصل کرنے کے لیے اراؤنڈ مان لیں اگر آپ تھوڑا سا علم حاصل کرنے کے لیے یہ 10 انگلی دکھ رہے ہیں تو یہ رادمن عقل باید، جو کہ 10 میں سے ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر 10 گنا آپ کے پاس عقل ہے، زائد ہے، ٹاپک گھماؤں گا نہیں، میں بتا رہا ہوں، تو یہ 10 اگر عقل ہے تو آپ 10 عقل یوز کریں گے 10 ٹائپ سے، اور اچھے سے ذہن نشی کر کے یاد کریں گے کسی چیز کو، تو 10 میں سے 10 یاد نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ ایک ہوگا۔ تو 9 جو ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے صرف یاد کرانے کے لیے۔ تو یکمن علم درادمن عقل باید عربی کا لفظ ہے، الفاظ ہے۔ تو یہ سب بات کو خیر رکھتے ہیں دور۔ آپ نے پڑھنا کیا ہوگا، آپ شروع اور آخر میں کریں 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یا آپ 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ 9 مرتبہ 11 مرتبہ درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ 3 مرتبہ پڑھیں یا 5 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد، جیسے درود پاک آپ پڑھ لیتے ہیں، درود پاک مکمل ہونے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اسم اعظم جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پڑھنا ہے یا باعث یا نور، یا باعث یا نور۔ جو ہاتھ ہے داہنا والا ہاتھ اپنے دل پہ، اپنے قلب پہ، اپنے ہارٹ کے پاس یہاں پہ ایسے رکھنا ہے، اور رکھنے کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا باعث یا نور، یا باعث یا نور، یا باعث یا نور۔ اس طریقے سے آپ پڑھ لیں گے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، ہاتھ ہٹا لیں گے، انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کو معمور بنا لیں۔ بہت ہی زیادہ مفید یہ عمل ہے، بہت ہی زیادہ اثردار عمل ہے، اس سے آپ بہت زیادہ بیماری سے بچیں گے، ٹینشن سے بچیں گے، زیادہ ٹونا بہت سارے میں حتی الامکان اپنے روح سے بات بھی کر رہے ہیں، روح آپ کا سکون رہے گا، دل اطمینان سکون میں رہے گا، اور خوابوں کے ذریعے کچھ باتیں معلوم ہو جائے گی تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو بس یہی بتانے کے لیے میں آیا تھا۔ آپ کو جو کنفیوژن ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ علم الاداد بائی HJ ایجوکیشن، ملٹیپل اسکرین، ایک ایپ میں بہت سارے فیچر، عاملوں کے لیے تحفہ، مسلم AI، ملٹیپل ٹولز، ڈیجیٹل ای بک لائبریری، علم الاداد جانیں اور بہت کچھ سیکھیں۔ علم الاداد بائی HJ ایجوکیشن، لنک ان ڈسکرپشن، ڈاؤن لوڈ ناؤ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے فراڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں، ایسے عاملوں کو پردہ فاش کرنے والا ہوں، ایکسپوز کرنے والا ہوں، جسے آپ جانتے پہچانتے ہوں گے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں
آپ کو آگے چل کے پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ عمل پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ وظائف پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے عمل کی، مجھے وظائف کی اجازت چاہیے۔ اجازت لینے کے لیے وہ پریشان رہتے ہیں، اجازت لینے کے لیے انتظار میں رہتے ہیں اور عمل وظائف کو اس وقت تک شروع نہیں کرتے ہیں جب تک انہیں کوئی اجازت نہ دے دے۔ وہ یہ چاہتے کیا ہے کہ مجھے کوئی اجازت دے، مجھے کوئی اجازت دینے والا ہو جو اجازت دے، تب جا کر میں عمل کو شروع کروں گا، وظائف کو شروع کروں گا۔ تو عمل اور وظائف کرنے سے پہلے کیا اجازت لینا ضروری ہے، اور اجازت ہم کس سے لیں؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو عمل کے اجازت لینے جا رہے ہیں آپ، وہ کس سے لینے جا رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں آپ اجازت؟ اجازت ہوتا کیا ہے؟ فرسٹ آف آل اجازت ہوتا کیا ہے؟ اجازت یعنی پرمیشن۔ اجازت اردو میں کہتے ہیں یعنی پرمیشن، انگریزی کے جو الفاظ ہیں وہ پرمیشن، یعنی کسی چیز کی پرمیشن لینا کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ لے سکتا ہوں، میں یہ دے سکتا ہوں، کسی چیز سے پرمیشن، میں یہاں آ سکتا ہوں، یہ ایک پرمیشن ہے۔ تو اجازت اسی کو کہتے ہیں۔ تو جو ہم عمل وظائف جو ہم کرنے جا رہے ہیں تو اس کا ہم کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں ہمیں اجازت چاہیے، اجازت درکار ہے۔ تو آپ کس بات کی اجازت مانگ رہے ہیں؟ آپ کس سے مانگ رہے ہیں؟ آپ جو اجازت کرنے جا رہے ہیں یا لینے جا رہے ہیں، اجازت کس چیز کی اجازت لے رہے ہیں؟ اجازت کا مطلب پہلے بتاتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ میرے پہ یہ دیکھیں، ایک شیشی ہے، شیشی عطر کی شیشی ہے، تو کوئی مجھ سے یہ کہے کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے آپ اجازت دیں اور مجھے یہ چاہیے، میں جیسے کہ اسے دے دیا میں اجازت، ٹھیک ہے اسے لو، تم لے سکتی ہو، اب تمہارا یہ ہو گیا۔ تو اب یہ آپ سوچیں، یہ جو میرے پاس یہ میں نے اجازت دیا کہ یہ لو، اب یہ تمہارا ہو گیا، تو یہ میرے پاس رہا نہیں، رہا نا، چلا گیا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ارے 1 2 3 4 5 ہزاروں کی تعداد میں لوگ تقسیم کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں۔ کس بات کی اجازت دے رہے ہیں بھیا؟ سب سے پہلے یہ جو سامان ہے اس کی اجازت کون دے گا؟ میں دوں گا نا، کیونکہ یہ میرے پاس ہے، اب میرا یہ کسی اور کو بندہ ہے، تھرڈ پارٹی کا تو نہیں ہے نا، کسی تیسرے بندے کا۔ اگرچہ کسی تیسرے بندہ کا ہوتا، کسی تیسرے پرسن کا ہوتا یہ، تو کیا کرنا ہوتا کہ یہ اس کی اجازت لینا پڑتا، یا تو میں اس سے پوچھ کر کسی کو دیتا۔ اگرچہ میں یہ کہہ دوں کہ بھائی یہ ہمارا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور دوسرے پرسن کا ہے، اور جیسے میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے لے جاؤ، یوز کرو، ختم کر دو، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، یہ جیسے چاہے ویسے یوز کرو، لے کر چلے جاؤ تم، تو کیا تیسرا بندہ جس کا ہے یہ، وہ تو ڈھونڈے گا۔ تو اجازت تو ہم سے نہیں ہونی چاہیے، اجازت کس سے ہے؟ جس کا ہے یہ اس سے اجازت لینی ہے ہم۔ تو اجازت ہم جو عمل کر رہے ہیں، جو وظائف پڑھ رہے ہیں، قرآن کے آیت پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، کچھ اسم اعظم پڑھ رہے ہیں، تو جو اسم اعظم ہے، قرآن کی آیت ہے، وہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے یا ہمارا باپ کا ہے یا ہمارے مجھے کیا بولتے اس کو خاندانی طور پہ ملا ہے، مجھے اس کو کیا بولتے ہیں، تو مجھے ملا نہیں ہے نا مجھے وہ ہے، کرنا کیا ہے، کس کا ہے؟ اے بھیا اللہ کا ہے، یہ قرآن پاک اللہ کا ہے، اور اللہ کا قرآن ہے، اور اس کا جو قرآن شریف کا جو مالک ہے وہ خود خدا پاک ہے، اللہ عز و جل ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اجازت دے گا، اللہ سے اجازت لینا پڑے گا، حضور سے اجازت لینی پڑے گی۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے نا ہدی للمتقین، کہ اجازت ہے یار سب کو، کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدی للمتقین ہدایت ہے مومنوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ اگر آپ نہیں مان رہے، آپ اجازت طلب کر رہے ہیں، تو خدا تو خود کہہ رہا ہے نا اجازت ہے، تم یوز کرو، تمہارے لیے تو ہدایت ہے، مگر نہیں، ہمیں ایک چاہیے اجازت، پرمیشن چاہیے، کس سے؟ جس کا ہے ہی نہیں، جس کا ہے ہی نہیں اس سے آپ کو پرمیشن چاہیے۔ تو یہ کوئی سائنس نہیں بن رہا ہے، اس میں آپ دماغ لگا کر سوچیں، آپ خود سوچیں کہ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں وہ اللہ عز و جل کا ہے، تو اللہ تو اجازت دے دیا نا، تو ہمیں کس سے اجازت لینے کی ضرورت ہے؟ کسی سے نہیں۔ ہاں ایک بات اور، یہاں پہ اگرچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی عامل سے اجازت چاہیے، تو اجازت نہیں دے سکتا ہے وہ، کیونکہ عامل جو کسی آیت یا کسی بھی اسم کا جو وہ پڑھا 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 4 ہفتے، ٹھیک ہے، جو پڑھا تو وہ پڑھنا اس کا ہوا، صرف پڑھنا جو ہے اس کا ہوا، نہ کہ اسم اعظم اس کے باپ کے ہو گیا، نہ میرے باپ کا۔ ہم الحمدللہ پڑھ لیے، الحمدللہ کے عامل بن گئے، تو کیا الحمدللہ میرا باپ کا ہو جائے گا؟ نہیں، یہ خدا کا ہے اور خدا کا ہی رہے گا، ہمارا نہیں ہوگا۔ صرف پڑھے تو وہ ہمارا ہے۔ تو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو ہم رہبر بن سکتے ہیں، یا آپ کو جو اجازت دینے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ ایک رہبر بن سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے عمل میں،
ایک کیا ہو سکتا ہے کہ رہبر بن سکتا ہے. تو رہبر تو بن سکتے ہیں مگر اجازت نہیں دے سکتے ہم. تو رہبر بن سکتے ہیں یا کوئی بھی بن سکتا ہے. تو جو کہہ رہے ہیں نا اجازت دے رہے ہیں, تو آپ سے پہلے ایک بات اور میں بتا دوں, ایک مسئلہ اس میں اور بتایا ہے. کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ تسخیر موکل, تسخیر حمزات, تسخیر جنہ, ٹھیک ہے, نقوش کے زکوٰۃ وغیرہ کے جو فرق جلالی اور جمالی جو پرہیز والے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں اجازت درکار ہوتا ہے. تو اجازت کیا ہوتا ہے کہ اجازت نہیں بلکہ اس میں ایک رہبر ملتا ہے, آپ کو رہنمائی کر سکتا ہے, اور اس سے آپ لے اجازت کہ کیا وہ اس کی اجازت کیا یہ خود اس کا عامل ہے یا نہیں, آپ پہلے یہ کنفرم کر لیں. بہت سارے لوگ ایسے فراڈ میں پھنس جاتے ہیں. میرے پاس ایک میرا سبسکرائبر نے میرے پہ ایک ویڈیو بھیجا, میں نے اس ویڈیو کو دیکھا. یوٹیوب پہ بھائی بہت سارے سوشل میڈیا پہ بہت سارے عامل بننے بیٹھے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں, یوں اجازت دے رہے ہیں جیسے کہ گاجر مولی بک رہا ہے بازار میں. تو میرے پاس ویڈیو بھیجے, میں نے اسے چیک آؤٹ کیا, ان کو واٹس ایپ پہ گیا, میں رینڈملی دوسرے نمبر سے اپنے پرسنل نمبر سے نہیں گیا, اور میں ان سے پوچھا تو بول رہے 7,786 روپے دو, میں اجازت دے رہا ہوں. میں نے ان سے بات کیا, تیرے باپ ہے جو آیت تم اسم اعظم کے جو اسم کو جو بھی آیت کو جو تم اجازت دے رہے ہو تمہارے باپ کا ہے نہیں نا بھائی, اللہ کا ہے نا, تو اللہ تو اجازت دے رکھا ہے. مومنوں کے لیے ہدی للمتقین, ہدایت ہے تمہارے لیے, تم یوز کرو, اسے استعمال کرو, نہ کہ پیچھے کسی کے پیچھے بھاگتے پھرو کہ اجازت چاہیے 10,000 روپے, 20,000 روپے, 7,000, 10,000 فری کے ہاتھ تھوڑی نہیں ہے بھائی. آپ اجازت کے پیچھے مت بھاگیں, آپ اس چیز میں نہ پڑیں. آپ سب سے پہلے کہ آپ جو عمل کرنے جا رہے ہیں, عمل کے بارے میں جو بھی چیز جانکاری ضروری ہوتی ہے, جانکاری ضروری چیزیں ہیں, وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے تو آپ عمل کر سکتے ہیں, اور کوئی رہبر بن سکتا ہے, کوئی استاذ بن سکتا ہے, نہ کہ اجازت دینے والا. اجازت کوئی پرمیشن نہیں دے سکتا عمل کا, وہ صرف آپ کو رہنمائی کر سکتا ہے, آپ کو رہبر بن سکتا ہے. تو وہ رہبر بن جائے گا, اجازت نہیں دے گا, وہ رہبر بنے گا, رہنمائی کر دے گا آپ کو, اور وہ رہبر بن سکتا ہے. میں یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ یہ جو میرا ہے تو میں ہی اس کا اجازت دوں گا, تو بھائی بچے گا میرے پاس کیا, میں تو سب کے بانٹتے پھروں گا, ایسا تھوڑی نہیں, یا تھوڑی ایسے کھول کر بانٹ رہا ہوں جیسے لگا, جتنا لگاؤ اتنا آگے بڑھتے جاؤ, نہیں. تو آپ اسے مائنڈ میں رکھیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگ سمجھ نہیں آتا, بس 10,000 روپے خرچ کر رہے ہیں, تو ایسا نہ کریں, ٹھیک ہے. 7,786 روپے بھی فری کا نہ رہے, تو آپ لوگ اگر چاہے مجھے دینا چاہتے تو دے سکتے ہیں, مسائل نہیں ہے, مذاق سے ہٹ کے, ٹھیک ہے, ڈونیٹ کر سکتے ہیں ٹرسٹ پہ. تو اس سے میں خرچ نہیں کروں گا اپنے پہ, تو اس پہ میں جس پہ خرچ کرنے والا ہوں, یہاں پہ جو ویب سائٹ آ رہا ہے اسے جا کر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں, تو آپ کی مرضی. مگر جو عملیات میں ضروری چیزیں ہوتی ہے اور جو اجازت کی باتیں ہوتی ہے, جیسے کہ تسخیر موکل, تسخیر حمزات, تسخیر جنہ, اور نقوش کا زکوٰۃ, اسم اعظم کے زکوٰۃ, جو ترک حلال کیا بولتے ہیں جلالی و جمالی کے ملحوظ رکھتے ہوئے جو عمل کیا جاتا ہے, ان عمل میں جو اجازت درکار ہے, اگرچہ آپ کا کوئی استاذ نہیں ہے تو وداؤٹ اینی استاذ کو ہم عمل کی اجازت کیسے لیں, وداؤٹ اینی استاد 5 منٹس کے اندر اندر آپ پرمیشن کیسے لیں. تو اس کا ویڈیو میں انشاءاللہ کل شام میں اپلوڈ کروں گا, آپ اسے دیکھنا بالکل نہیں. آپ پہلی بار چینل پہ سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ کل کی جو ویڈیو ڈالوں گا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس چلا جائے, نوٹیفیکیشن کو بھی آل کر لیجیے گا. علم الاداد بائی ایچ جے ایجوکیشن. ملٹیپل اسکرین, ایک ایپ میں بہت سارے فیچر, عاملوں کے لیے تحفہ, مسلم اے آئی, ملٹیپل ٹولز, ڈیجیٹل ای بک لائبریری. علم الاداد جانیں اور بہت کچھ سیکھیں. علم الاداد بائی ایچ جے ایجوکیشن, لنک ان ڈسکرپشن, ڈاؤن لوڈ ناؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے عزیز دوستو, کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ کے راستے ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت ہوں گے. اللہ عز و جل آپ لوگ کو ہمیشہ خوش رکھے. آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بہت ہی زیادہ نایاب طریقہ بتانے والا ہوں جس سے آپ اجازت لے سکتے ہیں. اجازت کے لیے جو میں کل ویڈیو بنایا تھا, جو کہ فراڈ عامل کو پردہ فاش کیا تھا, جس میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کل انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ نائٹ کے اگلے دن جو رات آئے گی اس میں ویڈیو لے کر آؤں. تو میں آ گیا ہوں, وعدہ خلافی نہیں کیا ہوں, وقت پہ آیا ہوں, تو آپ لوگ وقت پہ دیکھ لیجیے, نہیں تو آپ کو نقصان ہو جائے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں بلا ٹائم ویسٹ کیے ہوئے. سپوز ہم نے عمل کرنا ہے تو کرنا کیا ہوگا بول کے کہ ہمیں عمل کی اجازت طلب کرنی ہے. موکلات, جن, پری, یا کوئی بھی ارواح کا, یا موکل, کسی بھی موکل کا, یا کوئی بھی حمزات وغیرہ کا عمل کرنا بول کے کہ ہمیں اجازت طلب کرنی, اجازت چاہیے. اور کوئی ایسا عامل کامل نہیں مل رہا ہے مجھ سے میں اجازت لوں, اجازت طلب کروں, یعنی پرمیشن لوں,
تو پرمیشن ہم کس سے لیں جس سے کہ زائد سے زائد فائدہ اٹھا سکے اور مجھے پرمیشن مل جائے اور میں بہت زیادہ آسانی کے ساتھ میں کیا کروں کہ عمل کو کر سکوں. تو عمل آپ تو کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اگر یہ بات اگر مس کر دیتے ہیں یا آپ ویڈیو کو کہیں پہ اسکپ کر دیتے ہیں تو باخدا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے. سو کہنا چاہتا میں ہوتا کیا ہے دراصل کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف عمل کروں عمل کے بہت سارے ویڈیو دیکھتے ہیں. میں خود عمل کا اگر ویڈیو بناتا ہوں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں اور اگرچہ بتاتا ہوں کہ عمل میں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ نے ایسا کرنا ہے عمل کے ویسا کرنا ہے عمل میں, ایسا کوئی دیکھتا ہی نہیں ویڈیو. کہتا ہے یار کیسے یہ بکواس دیکھ لوں یا کیسے یہ کام کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. بھیا ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے کہ عمل کی جو شرائطیں ہیں جو عمل کی چیزیں ہیں نا وہ آپ کو جاننا لازمی ضروری ہے. اگرچہ وہ سارے چیزیں جانتے ہیں جو عمل میں کیا طرح کے کیا بولتے اس کو پرہیز ملحوظ کر رکھنا ہوتا ہے کیا کرنا ہوگا بول کے کہ سب چیز اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ عمل کریں کوئی مسائل نہیں ہے. اگرچہ آپ کو پتہ نہیں ہے تو عمل نہ کریں. لوگ کہتے ہیں کہ یار ہو جاتے ہیں عمل کر لیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ بعد میں عمل خراب ہے یا تو ہم رجعت میں گرفتار ہو گئے. تو عمل تو خراب بھی نہیں ہوتا آپ رجعت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رجعت میں گرفتار ہو گئے تو کیا ہو گیا ایک ہی دن کا تو عمل ہے ایک دن کا عمل کریں گے اور رجعت ختم. رجعت والے اگرچہ نہیں پتہ ہے آپ کو رجعت کا مسئلہ کیا ہوتا ہے تو لنک ڈسکرپشن مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو ضرور چیک آؤٹ کر لیجیے گا. سب سے پہلے آپ کو سمجھاتے ہیں عمل کی اجازت کس طریقے سے لینے ہیں. چلیے ہم آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں. سو جیسا کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں میں جیسے کہ ایک یہ نقش آپ کو دکھا رہا ہوں یہ اس اچھے طریقے سے دیکھ لیں ٹھیک ہے. یہ آپ جو نقش دیکھ رہے ہیں میں یہاں پہ ایک پیپر پہ یہی پہلی کاپی پہ میں پہلے بنا دیا ہوں کہ ابھی میں آپ کو اگر بنا کر دکھانا چاہوں تو بہت ہی زیادہ وقت لگ جاتا ہے بنانے میں. مجھے تقریباً یہ 5 منٹ لگا تھا کیونکہ آرام سے بنایا تھا اطمینان سے ایک دم لائننگ کر کے بنا ہوا تو وقت لگا نا. تو دیکھیے سب سے پہلے یہ کہ یہ جو بارڈر دکھ رہے ہیں یہ ایک مان لیں ایک کپڑا ہے یعنی جانماز آپ نے لینا ہوگا سفید جو سفید پیپر دکھ رہا ہے اس طریقے سے سفید پیپر نہیں آپ کو جانماز کپڑا لینا ہوگا جانماز. اور اس طریقے سے وہ جو سفید ہوگا اتنا بار میں ایک بنایا ہوں فارملٹی کے پورا کرنے کے لیے. سپوز آپ مان لیں کہ یہ جانماز ہے تو سب سے پہلے یہاں جو دکھا وہ لکھا کیا کیا لکھا ہے میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا جس سے کہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو جائے. اور جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ بنا ہوا ہے نا تو اس طریقے سے آپ کو بنانا ہوگا. پہلے یہ بیچ کا گھر بنانا ہوگا پھر یہ ڈاٹ جو ہے یہ اس کو بنانا ہوگا آپ نے پھر بول کے ایسے کر کے اسے بنانا ہے پھر اسے بنانا ہے پھر یہاں پہ یہ بنانا ہے پھر اوپر اس طریقے سے بنا دینا ہے اور یہاں سے شروع کرنا ہے. تو سب سے پہلے لکھنا کیا ہے آپ نے لکھنا ہوگا یا اللہ. دیکھ رہے ہیں یا اللہ یہ باکس کے اندر لکھنا ہے آپ نے. جیسے یا اللہ لکھیں اس کے بعد سب سے پہلے یہاں پہ رائٹ سائڈ میں آئیں گے داہنے سائڈ میں تو کیا لکھا ہے یا منانو. ٹھیک ہے یا منانو ہے یہ اللہ عز و جل کا نام ہے یا منانو. ٹھیک ہے یہاں پر زبر زیر نہیں لگایا ہوں آپ لگا سکتے ہیں تو اب نہیں بھی لگانا چلے گا. یا منانو ہے یہاں پہ ہے یا برہانو یا برہانو چھوٹی ہاں سے بڑی ہاں سے بولا گیا یا برہانو. ٹھیک ہے یا برہانو یہاں پہ لکھیں گے. اس کے بعد سب سے نیچے یہاں پہ آئیں گے دیکھیں یا منانو کے نیچے ڈائریکٹ آئیں گے یا حنانو لکھا یا الف یا ہے نون الف. ٹھیک ہے ہا پڑھتے ہیں تو ہا نون الف ہے یا حنانو. ٹھیک ہے اس کا ایک دم سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا سبحانو یا الف یا سبحانو. یہ اللہ عز و جل کے نام ہے. اللہ عز و جل کے یہ کیا ہے نام یہ اسم اعظم ہے. آپ جیسے ہی یہ نام لکھ لیے نام لکھنے کے بعد آپ درکار ہوگا کہ سب سے پہلے جو یہاں دیکھیے یا منانو کے نیچے جو لکھا ہوا ہے سب سے پہلے اس طریقے سے کریں گے اور لکھیں گے. سب سے پہلے جو لکھا ہوا ہے دال ہے الف ہے. دال کا کیا ہے الف ہے دال اور الف. ٹھیک ہے اور لام الف واو میم را الف سین اس طریقے سے آپ نے لکھ دینا ہے. کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. اس کا اس طرح سے گھمائیں گے اور یا برہانو کے نیچے جو لکھا ہوا ہے وہ دال ہے تھوڑا سا ہے دال اور ہا. ٹھیک ہے چھوٹی والا ہا ہے دال ہا لکھیں گے پھر دال الف لام یہ لکھ دی پھر دال الف را. ٹھیک ہے دار رہ دہ دال دار یہ آپ نے لکھ دینا ہے. اس کے بعد اس طریقے سے سیدھا کریں گے اور اس کے بیچ میں جو دیکھیں یہ کیا لکھا ہے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں اسے آپ لکھ لیں گے. یہ الف ہے اس کا واو اس کا کاف اس کا الف اس کا ہا بڑی والی ہا ہے. دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے اس طریقے سے آپ لکھ لیں گے ایز اٹ از بس کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نے لکھنا ہا پھر الف پھر عین پھر واو پھر ہا چھوٹی والی پھر سین فا ہا ایک ساتھ پھر دال الف اور اس کا یہ جو بنا ہوا ہے نا ایسے کر کے آپ نے بنا دینا ہے. ٹھیک ہے یہاں پہ لاسٹ میں یہ میم وغیرہ کچھ نہیں ہے سوچیں گے آپ میم بنے نہیں کچھ نہیں بنا ہوا ہے
ऐसे ऐसे है ना। तो इस तरह से बना दे। I'm sorry, इसमें घस दिए, कोई मसला नहीं। अब तो देख लिया ना पहले जी, आप कुछ नहीं था तो आपने कुछ लिखना नहीं है, लास्ट में बना देना है। हाँ, उसके बाद ये लिखना है हज़रत अबू दाऊद सब्ज़ पोश अल करीम अदा वादा वफ़ा। तो ये हज़रत है, हा वाद रा ता, हज़रत, अलिफ बा वाव अबू, दाल अलिफ वाव दाल दाऊद, सीन बा जा सब्ज़, पोश पे है ना, पे वाव शिन पोश, अल करीम अलिफ लाम काफ रे या मीम, अल करीम, अदा अलिफ दाल अलिफ अदा, वादा वाव ऐन दाल हा वादा, वफ़ा वाव फा अलिफ वफ़ा। इस तरीके से आपने, यानी यहाँ से भी आप शुरू कर सकते हैं। यहाँ से लिखे, मैं यहाँ से लिख दिया था तो यहाँ से ज़्यादा हो गया, तो आप यहाँ से लिखें, अब यहाँ से यहाँ तक लिया है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख लिए। उसके बाद ये सब हो गया आपको। फिर जो नुक्ता दिख रहा है ना, ये जो गोल गोल सा, ये छोटा सा पेपर इसलिए छोटा सा बना है, ये तो ज़्यादा बड़ा करके आपको बनाना है। ये जो बनाना है आपने ज़्यादा बड़ा बना देना है, ठीक है, बड़ा से बनाना है, इसे इतना दूर में अच्छे से बना देना है। ये एक नुक्ता जरूर होना चाहिए बोल के, ठीक है, ऐसा एकदम डार्क। अब किस कलर से लिखें, आप चाहें तो स्केच पेन ले या तो रेड पेन ले, स्केच पेन लेंगे बेहतर होगा। स्केच पेन से आपने इसे बना देना है और इसे अच्छे से फोटो देखना है तो आप जाकर वेबसाइट पे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी जिस तरीके से मैं आपको बताया हूँ उसी तरीके से आपने करना क्या है कि अच्छे से लिखना है एक कपड़े पे, जो कि नमाज बनाना है आपने, और उसे इस्तेमाल किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसे इस्तेमाल करने के लिए जो सबसे एक बात मैं भूल गया था, मैं जो अमल की जो इजाज़त है ना, वो हज़रत अबू दाऊद सब्ज़ पोश रहमतुल्लाह अलैह से ये आप दावत दे रहे हैं उनके, और उनसे क्या रहे, इजाज़त आप ले रहे हैं। तो इजाज़त लेने के लिए आपने करना क्या है, जैसे अमल जो फर्स्ट दिन कर रहे हैं, पहले दिन जो है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप कर रहे हैं अमल, लिखूंगा तो पता नहीं चलेगा, मान ले फिर मिसाल के तौर पे 11 बजे से अमल शुरू कर रहे हैं, 11 o'clock ओनली। तो आपने करना क्या है कि 10 बजकर, ठीक है, आप करेंगे 30 मिनट पर, पहले दिन 10:30 पे, या उल्टा दिखेगा, मैं जाहिर सी बात है, ठीक है। अभी मैं फ्रंट वाले कैमरा मतलब कि ठीक से नहीं किया कैमरा सेट, तो इसलिए थोड़ा सा ही उल्टा दिखेगा, ये तो बाज़ सीधा ही दिखता है। तो ये क्या है कि 10:30 पे यहाँ पे टाइम 10:30 पे आपने करना क्या है कि बैठ जाना है। पहले दिन नमाज को बिछाना है, उस पर आपने बैठना नहीं है, पहले समझ ले, बैठना नहीं, उस पर बिछाना है, और अपने हाथों से फिरनी हो सके या कोई भी तोशा वगैरह बना ले, या कुछ मीठे चीज़ आप बना ले। मीठी चीज़ बनाने के बाद आपने करना क्या है, फिरनी खुरमा कुछ भी बना करके आपने करना क्या है कि सबसे पहले, हाँ एक बात हो, यहाँ जो गोल सा निशान बनाए थे, गोल दायरा, इस पे एक प्लेट में एक तस्तरी में रखकर इस पे रख दे, बीच वाले पे। और बीच वाले पे रखने के बाद आपने करना क्या है, जैसे बीच वाले पे रख दिए, अब इत्मीनान से बैठ जाए साइड में सामने, ओके। और करना है आपने फातिहा खानी, फातिहा आपने पढ़ने आता होगा आपको। सबसे पहले आपने करना है कि चार कुल बताने की जरूरत नहीं है, कुल अल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। उसके बाद अलहम्द शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद अलिफ लाम मीम हुमुल मुफ्लिहून तक। उसके बाद आयत खमसा। उसके बाद आपने करना है कि दुआ। तो फातिहा जो तरीका है उसी तरीके से फातिहा देना आपने, और फातिहा जो करेंगे उस तरीके से, फातिहा जिस तरीके करते हैं उसी तरीके से आपने करना है। मैं ज़्यादा स्पीड बोल रहा हूँ, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, देख रहे पसीना, बहुत ज़्यादा पसीने मुझे आ रहे हैं। और क्या हुआ कि बीच में ही आप देखेंगे बैकग्राउंड में किस तरह लाइटिंग थी उस समय से, और लाइट ख़त्म हो गई, क्यों कि अचानक से बिजली चली गई है। तो बिजली चली गई, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पे, तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। मैं ज़्यादा स्पीड नहीं बोल देता हूँ, तो समझें। आपने फातिहा देने के बाद दुआ करें तमाम तरह औलिया के लिए और नबियों के लिए। दुआ करने के बाद आपने करना क्या है कि बैठ जाए, और ख़ास तौर से दावत दे हज़रत, बिजली आ गई, हज़रत अबू दाऊद सब्ज़ पोश रहमतुल्लाह अलैह को नज़र नियाज कर दे और दुआ कर दे। और दुआ करने के बाद आप करें कि अब वहाँ पे मुराक़बा करना होगा आपको कुछ 10 मिनट, इसलिए मैं पहले आधा घंटा पहले बैठना होगा। मुराक़बा यानी आप शिरनी के रख दिए वहाँ पे, फातिहा पढ़ लिए, दुआ कर लिए, नज़र नियाज कर दिए, उसके बाद बैठ कर आँख को बंद करें, अपनी आँखों को, और मुराक़बा करें, और मुराक़बा करें। और उससे पहले ये कहे कि मैं ये फ़ला अमल करना चाहता हूँ, है ना, या हज़रत अबू दाऊद
سبز پوش رحمۃ اللہ علیہ، میں یہ اس چیز کا زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، فلانا تو جو بھی آپ کر رہے ہیں، حمزات کا کرنا ہے یا موکل کا کرنا ہے، جنات کا کرنا ہے، پڑھی کرنا ہے، یا کوئی بھی آیت کا، کوئی بھی نقوش کا آپ نے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اس میں کامیابی چاہیے اور اس کی اجازت مجھے آپ سے چاہیے، اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں کہنا آپ نے، اور آنکھوں کو بند کر کے، ٹھیک ہے، آنکھوں کو بند کرنا اطمینان سے اور مراقبہ کرنا ہے کہ اجازت طلب کر رہا ہوں، اجازت طلب کر رہا ہوں، اجازت طلب کر رہا ہوں، وہ اجازت مجھے دے رہے ہیں، اجازت مجھے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دم مائنڈ میں رکھے کہ وہ مجھے اجازت اب دے رہے ہیں، اب میں اجازت ان سے لے لیا ہوں، 10 منٹ مراقبہ کر کے وہ مجھے اجازت دے کر اب چلے گئے ہیں، اس کے بعد آپ آنکھوں کھولے، انشاءاللہ اس وقت ایسی کیفیت ہوگی کہ لگے گا وہ آئے ہیں، ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، میں مشاہدہ کیا اس کا، تو وہ اسی لگے گی آپ کو جی آئے، مجھے اجازت دے کر چلے گئے، تو آپ نے بس اسے اٹھانا ہے، ہٹانا ہے، اب اپنے عمل کی طرف بڑھنا ہے، عمل کا دائرہ بنانا ہے، حصہ وغیرہ کرنا، جو بھی عمل کی چیزیں ضروری ہیں وہ ضروری جو ملحوظ رکھتے ہوئے، ہر چیز کو جانتے ہوئے آپ نے عمل کو کرنا ہے، تو عمل اس طریقے سے کریں گے تو آپ کا عمل کامیاب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو پہلے ہی میں کہہ دیا تھا کہ آپ عمل جو کر رہے ہیں، عمل کا ویڈیو نہ دیکھیں، آپ عمل کے ساتھ ساتھ کریں کہ ابھی آرام سے بولوں گا، بجلی آ گئی، پنکھا چل رہا ہے، تو عمل کے ساتھ ساتھ کریں کہ جو عمل کے شرائطیں ہیں وہ بھی جانیں، ان چیزوں پہ خیال رکھیں، نہیں تو آپ رجت میں گرفتار ہو جائیں گے، بہت زیادہ نقصان ہوگا آپ کو، اور تکلیف مجھے بھی ہوگی کہ آپ نے عمل کیا، تکلیف نقصان ہو گیا آپ کو، تو ان سب چیزوں سے آپ بچیں۔ اور میں جاتے جاتے میں ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہیں کسی غریب یتیم مسکین فقیر کو مدد کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسا سہولت نہیں ملے گی کہ ہم کہاں جا گئے ہیں، یا تو ہم صبح اٹھتے ہیں آفس جاتے ہیں، کام کر کے گھر یا چلے آتے ہیں، تو ہم ایسا تو خرچ نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ نے کرنا ہے کہ صدقہ کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے، صدقہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ عمل کو لیٹ سے ملتی ہے، تو اب صدقہ پہلے کر دے، ٹھیک ہے، عمل کے لیے اپنے جان و جسم کے صدقہ کرے۔ صدقہ جو ہے وہ بہت ہی بڑی دولت ہے، میں صدقہ کے بارے میں انشاءاللہ کسی اور دن ڈیٹیل بیان کروں گا، بتاؤں گا کہ حضور کیا فرماتے ہیں، صدقہ کے بارے میں کیا جانکاری آپ کو چاہیے۔ تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ٹائم نہیں ہے تو یہ جو QR کوڈ دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، باخدا میں اس پیسے کھاؤں گا نہیں، آپ کے پیسے ایک پیسہ ضائع نہیں ہونے دوں گا، یا کہیں ایسے خرچ نہیں کروں گا جس سے آپ کو نقصان ہو جائے یا میرا ہی نقصان ہو، کیونکہ حشر کے میدان مجھے بھی منہ دکھانا ہے اللہ کے سامنے۔ تو اس پہ آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں، حالانکہ ابھی پرسنل اکاؤنٹ میں آتا ہے پیسہ، یہ آ جائے گا، اور میں یہاں پہ پرسنل اکاؤنٹ میں آتا ہے، مگر یہاں نیچے ویب سائٹ کو جو دکھ رہا ہے donation.education.in، اس پہ آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، جو بھی پیسہ آتا ہے وہاں پہ آپ کو وہاں پہ دکھایا جائے گا، جس جگہ پہ خرچ ہو آپ کو بتایا جائے گا ڈیٹیل میں، تو آپ چیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اور بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کرتے رہوں گا۔ تو اس ویڈیو میں یہیں پہ اختتام کرتا ہوں۔ اس ویڈیو کافی زیادہ ویڈیو لمبا ہو گیا ہوگا، تقریباً اراؤنڈ نہیں بھی سے تو 10-12 منٹ تو ہو ہی گیا ہوگا، تو چلیے ہم ویڈیو کو اختتام کر رہے ہیں۔ اگر اس میں کچھ چھوٹ رہا ہے یا کوئی سوال اس میں بن رہے ہیں تو آپ کریں کہ دیکھنے کے بعد ویڈیو لاسٹ تک دیکھ لیے تو کمنٹ کر دیں کہ بھیا یہ سوال چھوٹ گیا آپ نے، یہ بتانے ہیں آپ نے، یہ بات آپ نے چھوڑ دی ہے، تو یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، کیونکہ میں ابھی ذہن میں نہیں آ رہا تو میں نہیں بتا پا رہا ہوں شاید، تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اور اگر ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ اور باتیں چاہیے تو میں اب انشاءاللہ مجھے ایسا لگے ریئلائز ہوگا تو میں نیکسٹ ویڈیو پھر سے بناؤں گا۔ تو دیکھتے رہیے ایجی ایجوکیشن، اور سبسکرائب نہیں کیے تو کر لیجئے، بھائی کو پیار دیجئے، ٹھیک ہے، اور لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، جو کرنا ہے کیجئے۔ چینل آپ لوگوں کا ہے، چلانا میرا ہے، تو میں چلا رہا ہوں، چینل کو آپ عروج تک لے جائیے، آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ آگے ہم بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ بھی آگے بڑھیں گے۔ تو یہیں پہ ہم ویڈیو کا اختتام کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علم الاداد بائے HJ ایجوکیشن، ملٹیپل اسکرین، ایک ایپ میں بہت سارے فیچر، عاملوں کے لیے تحفہ، مسلم AI، ملٹیپل ٹولز، ڈیجیٹل ای بک لائبریری، علم الاداد جانیں اور بہت کچھ سیکھیں۔ علم الاداد بائے HJ ایجوکیشن، لنک ان ڈسکرپشن، ڈاؤن لوڈ ناؤ۔